8 अक्टूबर 2005 हमारी ज़िंदगियों का वो साल था जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो नस्लों तक इंसानी दिमागों में सफ़र करते रहते हैं। 8 अक्टूबर का ज़लज़ला भी ऐसा ही था। इस दिन एक घर नहीं उजड़ा, एक ख़ानदान नहीं उजड़ा, बल्कि पूरा का पूरा शहर और पूरा का पूरा इलाका उजड़ गया था। लोगों ने इस हादसे को जब देखा, सहा, तो बर्दाश्त न कर पाए। जो लोग दुनिया से चले गए वो तो चले गए थे, लेकिन जो लोग पीछे रह गए थे वो आज तक उस हादसे से बाहर नहीं निकल सके। कल 8 अक्टूबर का दिन था। हम खुद भी बालाकोट गए। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो आवाम थी, उनसे मिलने के लिए गए। बहुत सारे ऐसे नौजवानों को देखा जिनके चेहरे पर आज भी मायूसी छाई हुई थी। 8 अक्टूबर वो दिन है कि इस दिन लोगों की लाशों के ऊपर रोने वाला कोई नहीं था। हर शख्स मायूसी की तस्वीर बना हुआ था। लोग बेबसी का बुत बने हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ क्या हो गया है। वो लाशें, वो लोग, वो मुर्दे बहुत ही बदनसीब होते हैं जिनके ऊपर रोने वाला कोई न रहे। लेकिन इंसानी जो हादसे होते हैं, जब रियासत, जब सोसाइटी उनके ज़ख्मों पे, उनके जो दाग हैं उन पे मरहम रखती है, तो लोग हादसे से बाहर निकल आते हैं। लेकिन 15 साल का अरसा गुजरने के बाद वो बच्चे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस हादसे को देखा, अपनी माँ को दफनाया, अपने बाप को दफनाया, अपने बहन भाइयों को दफनाया, वो आज भी रोडों पर हैं। वो आज भी एहतजाज कर रहे हैं। वो आज भी कस्मा पुरसी की एक अमली शक्ल बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? लोग आज भी बाहर क्यों हैं? वो नौजवान सड़कों पर क्यों हैं? क्या ये अगला साल भी ऐसा ही होगा? उससे अगला साल भी ऐसा ही होगा? बालाकोट के मसाइल क्या हैं? उन मसाइल का हल क्या है? जो बच्चे कल बच्चे थे, आज नौजवान हैं, क्या वो सारी ज़िंदगी यूं ही सड़कों पर गुजारते रहेंगे? आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शरफजुल गुजर साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बालाकोट के जो मसाइल हैं उनका हल क्या है और ये क्यों हैं आज तक। बहुत शुक्रिया शरफजुल साहब, आपने वक्त दिया, स्टूडियो में मौजूद है। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जब 2005 का ज़लज़ला आया था, उस ज़लज़ले ने लोगों पे क्या असरात डाले हैं? आपने क्या देखा? आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया इस हवाले से बात करने का। चूँकि हमारा अपना तल्लुक़ भी इसी इलाके से है और बालाकोट के लोगों का दर्द और सिरन वैली के लोगों का दर्द एक ही जैसा है। बेसिकली हम जो बालाकोट के लोग हों, सिरन वैली के या डिस्ट्रिक्ट मानसरा की बात करें, तो हम एक ही चूल्हे के लोग हैं। एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरे को महसूस होता है कि इसको क्या तकलीफ़ हो रही है। तो ये मैं इसको बदकिस्मती कहूँ या बदबख्ती कह लूँ कि पिछले 15 सालों से जब ये ज़लज़ला आया तो पूरी दुनिया को एहसास हुआ, पूरी दुनिया को इस पर तकलीफ़ हुई। अब जिसके पास कपड़े थे वो कपड़े लेके यहाँ पे पहुँचा, जिसके पास पैसे थे वो पैसे लेके पहुँचा, जो डॉक्टर किसी को दवाई दे सकता था वो अपनी दवाइयों के साथ पहुँचा, जो मज़दूर किसी की मदद कर सकता था वो उस शक्ल में पहुँचा। आपने देखा होगा और सारे लोग इस हवाले से वाक़फ़ हैं कि पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग इंसानियत का दर्द रखते हैं, जो इंसानियत के दुखों को समझते हैं, वो यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंसानी हकूक़ के हवाले से अदारे, जो रिफाई अदारे हैं, वो आए और उन्होंने अरबों रुपये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मानसरा की तामीर नौ के हवाले से उन्होंने खर्च किए। स्पेशली चूँकि ये ज़्यादा फोकस जो ज़लज़ला था ये बालाकोट में था। ओवरऑल तबाही तो पूरे हज़ारा डिवीज़न में, कश्मीर में भी हुई थी, मगर बालाकोट ज़्यादा तबाह था। तो उस हवाले से बालाकोट के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग गए और उन्होंने इमदाद भी दी। इस हवाले से जब हुकूमत ने, चूँकि परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, तो हुकूमत ने उनको ऑर्गेनाइज़ करके और डोनर कॉन्फ्रेंसें वगैरह करके तो उन लोगों को अपने ज़रिए से इस तरफ कायल किया कि बकरियाल सिटी तामीर की जाए, ताकि जो लोग रेड जोन में हैं वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आई कि ये जो रेड जोन है ये ज़्यादा ख़तरनाक है और ये कल किसी वक्त भी दोबारा इस तरह का ज़लज़ला हो सकता है
اور ان لوگوں کو یہاں پہ بالاکوٹ میں بسانے کے بجائے ان کے لیے کوئی دوسرا شہر آباد کیا جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے نیو بالاکوٹ سٹی کے نام سے یہ بکریال میں جو ہے جگہ منتخب کی، اور اس کے لیے پھر پیسے بھی وہ رکھے گئے۔ اب 15 سال گزر گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ بکریال سٹی آباد کس نے کرنی تھی؟ اس بکریال سٹی کے اندر جو زمینوں پہ جو لوگ قابض ہیں ان سے وہ قبضہ کس نے چھڑانا تھا، اس سے واگزار کس نے کروانا تھا، اور ان لوگوں کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ کس نے کرنی تھی؟ اب پہلے تو ہم یہ جو ہماری جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے اندر اتنی پولرائزیشن ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ میں نے کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس لے کے جا کے اس کو حل کرنا ہے، کس کے سامنے پیش کرنا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اب آپ گئے ہوئے تھے 8 اکتوبر کے حوالے سے، ہم ساتھ تھے بالاکوٹ میں، بالکل ایسے ہی 8 اکتوبر کی جو 15ویں برسی تھی، اس میں دیکھیں لوگ منتخب نمائندوں کو بھی پوچھ رہے تھے، وہ بھی کر رہے تھے، کوس رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ لوگ جو ہے وہ ان اداروں پہ بھی بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ جن کی ذمہ داری تھی، جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی، بالکل ایسے ہی، اب ان اداروں کو کون پوچھے کہ بھائی یہ جو بکریال سٹی کس نے تعمیر کرنی تھی؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو میں تھانے میں جاتا ہوں یا کورٹ میں جاتا ہوں تو میں سمپل ایک درخواست دیتا ہوں، تو اس درخواست پہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ہلچل ہوتی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مگر بکریال سٹی کے آپ منصوبے کو دیکھ لیں کہ اس میں چیف جسٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ وہاں پہ آتا ہے، گزشتہ سال وہاں پہ آیا، بالکل ثاقب نثار صاحب آئے اور انہوں نے باقاعدہ ججمنٹ دی۔ اب جو ہے اس کا سال گزر گیا، بلکہ دوسرا سال چل رہا ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جس طرح وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو پہلے ڈی سی سے کچھ لیٹر بھی جاری ہوئے، ڈی سی آفس سے، اور بالاکوٹ میں جو اسسٹنٹ کمیشن نے کوئی تقسیم کیے تو بعد میں شوشہ چلایا کہ جی جیلی، اب گورنمنٹ جو لیٹر جاری کر رہی ہے وہ جیلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب آپ ان چیزوں کو، ایک تو بکریال سٹی کا جو مسئلہ ہے اس کو دیکھ لیں کہ بکریال سٹی کا 15 سالوں میں وہ معاملہ وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ اب یہ کوئی مثلا گورنمنٹ کا کوئی جو ہے نا، حکومتیں یہ وہ نہیں کر رہی کہ بھائی اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے، اس کے پیسے کس کے پاس ہیں، اس کی تعمیرات کی۔ ویسے جب بھی کوئی ادارہ کام نہیں کرتا تو گورنمنٹ جو ہے اس کا ری ٹینڈر کرتی ہے، ایک دوسرے ادارے کے حوالے کر دیتی ہے کہ بھائی اس کو کیا جائے، مگر اس حوالے سے بالکل بھی سپریم کورٹ بھی بول رہی ہے مگر کہیں پہ بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جن لوگوں کے مکانات تباہ ہوئے، گھر تباہ ہوئے، سارا کچھ اجڑ گیا، وہ لوگ آج کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں کہاں رہ رہے ہیں؟ کیا آگے چل کے ہم اپنے اس پروگرام میں ان لوگوں کی اپنی زبانی سنائیں گے کہ بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں جی۔ وہ لوگ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں 15 سالوں میں، اب ہماری روایتی طور پہ یہاں 15 سالوں میں ہم بچی کی شادی کروا دیتے ہیں، یہ بچے کی شادی کروا دیتے ہیں، بعض 14 سالوں میں کروا دیتے ہیں، تو ایک نسل جوان ہوگی وہ ٹینٹوں کے اندر رہ کے۔ اب ان لوگوں کو جو ریلیف کے عارضی طور پہ والی کے لیے جو ٹینٹ دیے تھے، جو شیلٹر دیے تھے کہ بھائی یہ لوگ 6 ماہ، سال، 2 سال اب ایک شیلٹر میں کتنی دیر تک رہا جا سکتا ہے، وہ تو عارضی طور پہ دیے تھے کہ عارضی بندوبست کیا تھا کہ ان لوگوں کے جب تک مکان تعمیر نہیں ہوئے، جب تک ان کی مستقل رہائش گاہیں نہیں ہیں، اس وقت تک ان لوگوں کو ان ٹینٹوں پہ رہنے دیا جائے، اور تب تک جو ہے یہ اپنے مکانات بھی تعمیر کر لیں گے، اور تب تک ہاسپٹلز اور ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں گے، پھر یہ لوگ جو ہے نا اپنی اصل جو روٹین کی زندگی ہے اس میں منتقل ہو جائیں گے۔ مگر آپ دیکھیں آج بھی وہاں پہ جا کے دیکھیں، اب جس طرح کل ایک عام آدمی نے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جی ہمارا ڈی سی جو ہے وہ 2 دن آ کے اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے شیلٹر میں رہے، تو حالانکہ وہ جو بندہ یہ جو بات کر رہا تھا لوگ اس کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل ہے۔ اب اس کو دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی، لیکن اس نے جتنی گفتگو کی اور اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ یار وہ اصل وہ تو ایک عام آدمی کا درد بیان کر رہا تھا کہ اس میں آپ اس کی گفتگو سنیں، ہم اپنے ناظرین جو ہیں ان کو یہ اس کی ساری گفتگو سنائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی ہے وہ 15 سالوں سے ٹینٹ میں رہ رہا ہے، اب وہاں پہ کوئی اچھا تعلیمی ادارہ اس لیے نہیں قائم ہوا کہ بھائی ریڈ زون کی تلوار لٹکا دی ہے۔ اب جس طرح میاں اشرف صاحب نے مثال دی کہ بھائی ہمیں تو ایسے کہ بھائی ہمیں جنگل میں لا کے چھوڑ دیا شہروں کے سامنے کہ بھائی اب آپ جانے شہر آپ کو متبادل، اور حفاظت بھی کوئی نہیں کرنی کہ بھئی ہم عارضی طور پہ آپ رہیں اور ہم کچھ بندوبست کرتے ہیں، اور 15 سالوں میں کوئی بندوبست نہیں ہوا۔ تو یہ وہ ان لوگوں کے جو ایشوز ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں، اب بالاکوٹ کے جو لوگ ہیں ان کے مسئلے کو آپ صرف ایک نظر سے ہم نہ دیکھیں کہ بھئی ان کا وہاں پہ جو مکان ہے وہ تعمیر نہیں ہوئے یا پلاٹ انہیں نہیں ملے، ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل کا پورا پیکج ہے جو 15 سالوں سے جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں، ان کے نہ صرف مکان تعمیر نہیں ہوئے بلکہ ان کے لیے ہاسپٹل وہاں پہ نہیں۔ آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر بالاکوٹ کو دیکھ لیں، وہاں پہ جو ہے ایمرجنسی کی صورت میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اگر ریڈ زون ڈکلیئر کیا ہوا ہے، خدا نخواستہ کل وہاں پہ زلزلہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اب وہاں پہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے وہاں پہ اس دفعہ صوبائی حکومت نے کچھ ڈاکٹر تو وہاں پہ مزید بھیج دیے ہیں۔ اب ڈاکٹر بیچارے کیا کریں گے؟
وہاں پہ بلڈنگ نہیں ہے، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر جو بنیادی طور پہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہاں پہ جو ایمرجنسی میں ادویات چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں ہے، جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں، ایکس رے ہے، ریڈیالوجسٹ وہاں پہ ہونا چاہیے، تحصیل ہیڈ کوارٹر بڑی اسپتال ہے۔ پھر بالاکوٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں صحت کے حوالے سے صحتی انڈسٹری جو ہے وہ تحصیل بالاکوٹ میں موجود ہے، تو وہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ صحت کے حوالے سے وہ مثلا کوئی اچھا اسپتال وہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بھی بتا دیں کہ کل ہم نے جو وہاں کے ذمہ دار ہیں، رہنما ہیں میاں اشرف صاحب، ان سے بات کی ہے، وہ سارے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں، جدوجہد بھی کر رہے ہیں، ان کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے ان کاموں میں۔ آئیے ذرا ان کی زبان ہی سنتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ 2005 میں جب اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا تو اس وقت کی MMA کی جو صوبائی گورنمنٹ تھی، پہلی نااہلی اس سے شروع ہوئی کہ انہوں نے نیو بالاکوٹ سٹی کے لیے اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر کے تعمیرات پہ پابندی لگا دی۔ ہم پہ پابندی ہے کہ آپ پختہ تعمیر نہیں کر سکتے، یہ ریڈ زون ہے، ناقابل رہائش ہے۔ تو ایک تو اسی ریڈ زون پہ ہمیں انہوں نے رکھا 15 سال سے۔ پہلا ظلم یہ ہے کہ آپ کو کسی انسان کو جنگل میں چھوڑ دیں کہ بھائی ہم جنگل بڑا خطرناک ہے، درندے ہیں، ہم آپ کو دوسری جگہ لے جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ بے یار و مددگار وہیں پڑا رہے۔ ایسی سچویشن میں ہم پڑے ہیں۔ تو اس گورنمنٹ نے اس وقت ایک متنازع جگہ خرید لی جو اس سٹی کے لیے کسی صورت بھی قابل عمل نہیں تھی، لیکن اس میں کمیشن مافیاز تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے، ہم سارا ریکارڈ اس میں کر سکتے ہیں، وہ لمبی بات ہے۔ تو وہاں سے ہمارا مسئلہ جو ہے شروع ہو گیا۔ 2009 میں وہاں جن لوگوں نے زمین بیچی تھی وہی زمین پہ دوبارہ قابض رہے اور انہوں نے مشینیں جلائیں، اسلحہ لے کے مقابلے پہ آئے اور ایک بندے کی ان کی ڈیتھ ہو گئی، 2-3 زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد ستمبر 2009 میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بند ہو گیا، جو 2006 میں شروع ہوا تھا 2009 میں بند ہو گیا۔ یہ 2010 تک تیار کرنا تھا انہوں نے، لیکن مختلف مسائل رہے۔ تو اس میں بھی بنیادی طور پر تمام اب تک کی جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان کی نااہلی ہے کہ انہوں نے زمین کے مسئلے کوئی بنیادی طور پہ حل نہیں کیا۔ 1 ارب 42 کروڑ روپے پیمنٹ ہو چکی ہے، لوگ اپنی ہر چیز کے پیسے لے چکے ہیں، اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنی زمینیں اور مکان خالی کر کے چلے گئے۔ یہ قابض مافیا ہے، قبضہ مافیا۔ منصرہ کے بڑے بڑے ڈون جو ہیں، جو بالاکوٹ میں بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ کہ جی وہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم وہاں نیو بالاکوٹ سٹی نہیں بننے دیں گے، یہ بار بار کی ایک بدماشی وہ چل رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آ کر اگلا ایک سٹیج ایسا آ گیا کہ ایرا کا فنڈ، زرداری گورنمنٹ، جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس میں 52 ارب روپے بینظیر انکم سپورٹ میں جو ہمارا متاثرین کا فارن فنڈنگ جو ہوئی تھی 52 ارب روپے وہاں لے گئے۔ اسی طرح کوئی 48 ارب روپے جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ثوابدیدی فنڈ میں منتقل کر دیے گئے۔ اچھا، گیلانی صاحب کے ثوابدیدی فنڈ میں جو ہے وہ زلزلہ متاثرین کی فارن فنڈنگ جو تھی وہ منتقل کی گئی۔ 22 ارب روپے وہ چند دن جو رہے راجہ اشرف صاحب، 22 ارب روپے متاثرین زلزلہ کے فنڈ میں سے اس کے فنڈ میں ثوابدیدی فنڈ میں ڈال دیے گئے کہ جی ادھر کام ہو گیا ہے اور یہ پیسہ جو ہے وہ ہم منتقل کر رہے ہیں جی دوسری ممدوں میں، تمام ری ایبلیٹیشن مکمل ہو چکی ہے۔ کہ آپ آ کے دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوا، آپ دوبارہ اس کو چیک کریں کہ کتنی ری ایبلیٹیشن ہو گئی، کیا ہوا وہاں، تو کچھ بھی نہیں ہے، وہی لوگ قابض ہیں۔ آخری معاملہ یہ ہے کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ سموٹو ایکشن میں نثار ثاقب صاحب نے اس کا سموٹو ایکشن لیا شیراز قریشی صاحب کے اس ایک اپلیکیشن پہ، تو اس میں 12 جنوری 2019 کو ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور اس فیصلے میں حکومت وقت نے، یہی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، مرکزی بھی اور صوبائی بھی، انہوں نے ان کے آرڈر پہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا۔ ہم نے باقاعدہ اس کے SOPs وہاں جو ہے آپس میں ہم نے طے کیے، سارے معاملات لکھے گئے، اور اس میں یہ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ نے یہ اعتراف کیا کہ ہم 16 ارب روپے دیں گے اور 1 ارب روپے جو ہیں ہم 30 دن میں جاری کر دیں گے تاکہ ایرا کام شروع کرے، اور 30 ماہ کے اندر ہم اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے۔ تو آج یہ افراتفری نہ ہوتی کہ یہ حکومت بھی اپنا جو آخری سابقہ تو آپ نے سارا وہ کیا ہوا ہے، ہم آپ سے بار بار آپ ہماری نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ اس گورنمنٹ نے جو سپریم کورٹ کے اندر وعدہ کیا ہے اس میں فریق کون ہے؟ سینٹرل گورنمنٹ ہے اور صوبائی گورنمنٹ۔ اس پروجیکٹ کا نگران سپریم کورٹ کے آرڈر کے تلے جو ہمارے درمیان طے ہوا، چیف سیکرٹری KPK جو بھی اس سیٹ پہ ہوگا اس نے اس کی نگرانی کرنی تھی، اور وہ لکھا گیا تھا کہ 30 ماہ کے اندر ہر حال میں مکمل ہوگا۔ آپ بتائیں 20 ماہ گزر گئے، آج تک سینٹرل گورنمنٹ نے ایرا کو 1 روپیہ ریلیز نہیں کیا، تو کام کیسے ہوگا؟ یعنی جب بھی ہمارے ساتھ، پچھلی یہی PTI کی صوبائی گورنمنٹ تھی، پرویز خٹک صاحب تھے، 4 مرتبہ انہوں نے جھوٹے وعدے ہمارے ساتھ کیے، 2 ماہ میں کام شروع ہوگا، 3 ہفتے میں آپ کر لیں گے۔ تو یہ جو بہانے ہیں
یہ لوگ ٹھیک ہے روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس پہ مجبور کرنے والی گورنمنٹ ہے جس نے آج تک لوگوں کا حق ان کو نہیں دیا. آپ بتائیں کہ تھوڑے دن پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, چند دن پہلے ایرا کے ساتھ میٹنگ ہوگی. میں کہتا ہوں نہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس معاملے کو چیک کرے, اور نہ ہی ایرا کا مینڈیٹ ہے کہ اس پہ میٹنگ کرے. سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل کیا جائے. ہم انشاءاللہ 15 دن کے اندر اپیل میں جا رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کے خلاف کنٹیم آف کورٹ کریں گے کہ اس حکومت نے 30 دن کے بجائے 20 ماہ تک عمل درآمد نہیں کیا ہے. پہلے تو معافی مانگے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں کہ اس حکومت نے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو فالو کیوں نہیں کیا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. یہ جو ایک نیا کام لائے ہیں PPP, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یہ زمین کسی کو دے رہے ہیں پرائیویٹ بلڈرز کو کہ جی آدھی زمین آپ رکھ لیں, آدھی پہ ان کو بنا کے دے دیں. ہمیں یہ جو ان کی تجویز ہے یہ کسی صورت قابل قبول ہے ہی نہیں. 15 سال میں حکومت نے ہمیں چیز نہیں دی. کل یہ بڑے بڑے ڈاؤن قسم کے جو پرائیویٹ بلڈر ہیں, اور اس میں ایسی ہستیاں بھی ہیں ہمارے پاکستان کی, اور ایسے ادارے ملوث ہیں کہ ہم نام نہیں لے سکتے, تو ان کے ہاتھ جب یہ چیز چڑھ جائے گی تو کل ہمیں کون دے گا وہ چیز. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اس پہ اسی طرح جس طرح تحریر ہوئی, معاہدہ بھی ہوا, اس پہ عمل کیا جائے. اگر کسی پرائیویٹ کا آخری چارے کے طور پر اگر پرائیویٹ میں جاتا بھی ہے کوئی, یہ میں کہہ رہا ہوں اگر پبلک مانے گی تب, اب تب تو یہ جو پبلک کھڑی ہے یہاں, ان کا یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو فالو کریں گے, گورنمنٹ بھی اس کو فالو کرے, یہ قانون ہے. تو آخری آپشن بھی اگر ہے تو پھر اس پرائیویٹ جو بلڈر آئے گا اس کو بھی سپریم کورٹ کے اندر ہمارے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنا پڑے گا. پھر ہم 3 فریق ہوں گے, ایک گورنمنٹ, ایک وہ پرائیویٹ جو ادارہ جو اس کو ڈیولپ کرے گا, اور تیسرے عوام ہوگی, جس طرح پہلے سپریم کورٹ میں ہم نے اب معاہدہ کیا ہے. لیکن یہ آخری آپشن کے طور پہ وہ بھی اگر پبلک تسلیم کرے تو. اب تک ہمارے ساتھ جو لوگوں کی بات ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ وہی پرانی سکیم ہے جو 15 سال سے چل رہی ہے, لہٰذا سپریم کورٹ کے فیصلے کو فالو کریں. ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے. تو یہ حال ہے گورنمنٹ کے پاس. آج اگر پرائم منسٹر صاحب آرڈر کر دیں اور کل اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے, پھر بھی ہم کورٹ ضرور جائیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ 20 مہینے دھوکا ہوا ہے. 2-4 مہینے مشینیں لگا کے پہلے جو ہوا ہے, پھر مشینیں لگاؤ, پھر چلے جاؤ, پھر لگاؤ, پھر چلے جاؤ, تو اس طرح تو ہمارے 50 سال ہماری نسلیں گزر جائیں گی, تو ہمیں نہیں ملے گا. وہ سپریم کورٹ کا جو معاہدہ ہے اس میں گورنمنٹ کے پاس ہے 10 ماہ, لہٰذا دیں بلڈر کو پیسے, کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی, ایرا بھی کسی پرائیویٹ کمپنی کو دے گا اس کا کنسٹرکشن کا ٹھیکہ, تو اس کو آپ اپوائنٹمنٹ کر دیں. وہ 24 گھنٹے کام بھی کرنے والی کمپنیاں موجود ہیں, 10 ماہ میں بھی مکمل ہو سکتا ہے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ ہوگی, وہ میٹنگ ہوگی, اسمبلی میں بات ہوگی, سینٹ میں ہوگی, یہ ہم نہیں مانیں گے. دیکھیں جی, ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے ریڈ زون کے اندر ہمارے 16 سکولز ہیں, جن میں بچوں کا ہائر سیکنڈری سکول ہے, بچوں کا ہائی سکول ہیں 2, اور اس کے علاوہ مڈل سکولز ہیں, پھر پرائمری سکولز ہیں. 16 سکول ہیں, ان کی بلڈنگیں نہیں بنی. اور اس کے ارد گرد آپ دیکھیں وہ اوپر پہاڑی کی چوٹی پہ نظر آ رہی ہے, ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بلڈنگیں بن گئیں. یہ الگ بات ہے کہ تحصیل بالاکوٹ کے 200 سکول ابھی تک نہیں بنے, لیکن جو بنے وہ پختہ بلڈنگ بن گئی ہیں. مانسرا کے اندر ایرا نے اور اس گورنمنٹ نے کھڑے سکول گرا کے اس فنڈ سے وہ سکول بنائے ہیں, لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ بنیادی چیز تعلیم ہے, وہ نہیں ہے. دوسری چیز, آپ اسپتال کو ضرور شوٹ کریں. یہ اسپتال جو ہے ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال, یہ 2005 کے زلزلے میں ختم ہو گیا. تو اس کے بعد یہ کرائے کی ایک بلڈنگ میں ہے, جو چھوٹی سی بلڈنگ ہے, اور اس کے اندر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے. ہمارے ہاسپٹل کا انہوں نے کام شروع کیا یہیں ریڈ زون کے اندر. ہمیں کہتے ہیں بلڈنگ نہیں بنانی, خود اسپتال بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا یہ اس میں ہوا ہے, لیکن وہاں چونکہ زلزلہ پروف بلڈنگ یہ بنا رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ 2016 میں مانسرا کی راجہ عدالت اینڈ کمپنی نے 2 بڑے ٹھیکے لیے. ایک ٹینڈر اس نے لیا اس سکول کا 57 ہاسپٹل کا 57 کروڑ روپے کا. دوسرا ٹینڈر اسی کمپنی کو اسی ڈیٹ میں ٹورزم ڈیولپمنٹ کا ملا کہ ناراں اور کاغان کے ہوٹلوں کو بھی اور مختلف مقامات کو پتھر وغیرہ لگا کے آپ خوبصورت بنائیں. وہ 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا. اس کی ٹوٹل پیمنٹ KPK گورنمنٹ نے, پرویز خٹک گورنمنٹ نے ٹوٹل پیمنٹ کی, راجہ عدالت اینڈ کمپنی نے 1 سال میں وہ کام مکمل کیا, اور ہاسپٹل کی آج تک پیمنٹ نہیں ہو رہی.
آج تک ہاسپٹل کی پیمنٹ نہیں ہو رہی. 2016 سے لے کے آج 2020 ہے, وہ آہستہ آہستہ جتنے کچھ 1-2 کروڑ روپے ان کو دیتے ہیں وہ کام کر کے ٹھیکیدار پھر بیٹھ جاتا ہے. اس کو آپ ضرور شوٹ کریں, وہ دکھائیں, یہ ہماری حالت ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ہماری سوشل پوزیشن کیا ہے. بالا کوٹ کی 50% آبادی وہ لوگ ہیں جو ان شیلٹروں میں, ان غیر محفوظ گھروں میں رہتے ہیں. وہ لوگ زلزلہ سے پہلے مختلف پاکستان کے شہروں میں, فارن کنٹری میں کچھ اپنی محنت مزدوری کرتے تھے. اب ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس غیر محفوظ گھر میں ان کی مجبوری ہے کہ اس گھر کی انہوں نے چوکیداری بھی کرنی ہے. وہ کسی جگہ نہیں جا سکتے. اگر میرے بیوی بچے ایسے غیر محفوظ گھر میں ہیں جہاں وہ محفوظ نہیں ہے تو مجھے رات کو ضرور وہاں رہنا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ظلم ہوا ہے. بچوں کی تعلیمی کنڈیشن جو ہے اس پہ وہ متاثر ہوئی ہے, چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فیبریکیٹڈ بنے ہوئے ہیں اسکولوں کے شیلٹرز, وہ گرمیوں میں آگ برساتے ہیں اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو اس چیز سے اگر ہم شروع کریں تو آپ دیکھ لیں, پھر نفسیاتی اثر بھی بچوں پہ ہوتا ہے. وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو سکولوں کی خوبصورت عمارتیں دیکھتے ہیں, اور جب واپس اپنے سکول میں آتے ہیں تو ان کو وہ شیلٹرز نظر آتے ہیں فیبریکیٹڈ جو عارضی ایمرجنسی کے لیے ہوتے ہیں. تو آج تک یوں سمجھیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شیلٹر سٹی ہے. دنیا کے اندر ایسا کوئی شیلٹر سٹی نہیں ہے جو 15 سال کے بعد. ہم سنتے تھے کہ جی وہ بنگلہ دیش میں کوئی مشہور پاکستانیوں کا معاملہ ہوتا تھا. یقین کریں ہم اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو اپنی حکومت نے یہ جو حالات بنائے ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ ہے. دوسرا یہ ہے, کوئی بندہ بیمار اگر ہو جاتا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں, سارا اس میں آ جائے گا. یہاں بازار میں دکانوں میں آگ لگ گئی, وہ دکاندار بیچارہ زخمی ہو گیا تھوڑا سا, ہم اس کو اٹھا کے ہاسپٹل میں لے گئے. اس بالا کوٹ کے ہاسپٹل میں صرف ایک برنال ملی, یا برنال جو وہ جلے ہوئے زخموں کے اوپر لگاتے ہیں, وہ بھی استعمال شدہ کسی کی پہلے پڑی ہوئی تھی. وہ فوری طور پہ انہوں نے لگا کے کہا جی اپٹاباد لے جائیں. جو بھی ایمرجنسی کا مریض آتا ہے بالا کوٹ کے ڈاکٹر ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی مانسرا لے جائیں, اپٹاباد لے جائیں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ راستے میں ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ ریڈ زون ہے تو آپ بالا کوٹ اسپتال جو ہمارا وہ کرائے والی بلڈنگ ہے اس کو آپ وزٹ کریں اور وہاں دیکھیں کہ اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے گورنمنٹ نے ہمارا کیا بندوبست کیا ہے. ہم یہاں کھڑے ہیں, سسمک رپورٹ کہتی ہے کسی بھی وقت بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ آج ہی ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے. گورنمنٹ دوبارہ بالا کوٹ کے لوگوں کی لاشیں دنیا کو دکھا کے دوبارہ ڈالر اپ کرنا چاہتی ہے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بالا کوٹ ایک دفعہ پھر صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور بیرونی امداد آئے, وہ اربوں ڈالر دوبارہ مزے اڑائیں. ان کا یہ ہے, ہمیں جس طرح وہ جنگل میں شیر کے شکار کے لیے وہ جانور کو باندھتے ہیں کہ شیر اس کے اوپر آئے گا اور ہم اس کا شکار کریں گے, ہمیں وہ جانور سمجھ کر بالا کوٹ میں باندھا گیا ہے. خدا را ہماری اپیل ہے کہ اس بات کو اس دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں کہ وہ $8.5 ارب فارن فنڈنگ کے یہ ڈاکو کھا چکے ہیں, ان سے وصول کروائی جائے. بالا کوٹ کے نوجوانوں نے اس دفعہ ایک تحریک کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر صورت ہم بکریال سٹی لیں گے. اب یہاں پہ 2-4 دن پہلے ایک ایرا کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. لیکن بالا کوٹ کے نوجوانوں اور عوام نے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو مسترد کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جیسے ہی یہ پبلک پرائیویٹ کے تحت ایک کمپنی آئے گی تو بکریال سٹی سے وہ بھی اس مفادات لے جائے گی. پہلے ہی بالا کوٹ میں پلاٹ 5200 تھے جو سکڑ کر 3700 ہو گئے ہیں. اب اگر مزید اس کمپنیوں کو جس پہ 3 ارب روپیہ خرچ ہونا ہے حکومت اپنے جیب سے نہیں دے گی تو یہی فنڈ جو ہیں وہ یہی کمپنی انہی زمینوں سے حاصل کرے گی, جو کہ بالا کوٹ کے لوگوں کے ساتھ پہلے ہی 15 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے, ایک اور ظلم ہوگا. ہمارے سیاسی قائدین سوئے رہے, 80 کروڑ بنوں گیا, ہمارے قائدین سوئے رہے اور ہمیں یہی لولی پاپ دی جا رہی ہے, بار بار دی جا رہی ہے. آج کام شروع ہوگا, کل کام شروع ہوگا, لیکن وہی کا وہی رکا ہوا ہے. آگے تو یہ بھی رپورٹ پہنچ گئی ہے کہ بکریال کا کام 95% ہو گیا ہے, لیکن ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ورنہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم اگلا قدم اٹھائیں گے اور پاکستان کی تاریخ یاد رکھے گی. اور یہ شہدا کی زمین ہے, یہ شہدا کی زمین ہے اور اس میں جو ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اب پوری پاکستان کی تاریخ پر یاد رکھیں گے. اس لیے جنرل صاحب فوراً یہاں ہیلی کاپٹر لے کر یہاں پہنچے, فوراً بغیر کسی پروٹوکول کے اس عوام کے ساتھ آ کر بات کریں کہ ہم آپ کے مطالبے پورے کریں گے. باقی ہم کسی سے کہتے ہی نہیں ہیں, نہ نور سے, نہ پیپل سے اور نہ جمعیت سے, کسی سے نہیں کہتے. اس لیے جنرل صاحب
फौरन यहाँ पहुंचे। जब तक नहीं पहुंचेंगे ना हम जो है यहाँ से मर मिटने के लिए तैयार हैं। इस टाइम बड़े शूर वाले लोग बालाकोट बेचे, पढ़े लिखे थे, एमपीए के काबिल हैं, एमएलए के काबिल हैं, लेकिन ये लोग नहीं आते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मिशन इस्लामाबाद और पेशावर है। इस टाइम एमपीए की रिहाइश को थे बालाकोट ने एमपीए ली लड़ाला कगान दे और उसकी रिहाइश अहमदाबाद भी है। एक दस्तहाल कराल नाश्ते दूसरों को अहमदाबाद जुड़ना पैंदे, एक दस्तहाल कराल नाश्ते दूसरों को अहमदाबाद जुड़ना पैंदे, वो भी रिहाइश तो दूसरों नहीं मिलता। असा को चाहिए कि आप ये सफा में एक इत्तेहाद पैदा करा, इंशाअल्लाह इलेक्शन फिर भी हासिल और इंशाअल्लाह असी अपने बालाकोट बिचो गरनाट बिचो जो लोग आ चाइना की जिथे तक गल आ गई, चाइना सुन प्रोसेस सुकी किनारी का डैम बालाकोट तो शुरू, बालाकोट भी चाइना की इस स्कीम में पूरा मौजूद है। अगर तुसी बालाकोट प्रॉपर शहर का काम ना करते आसे हो, तुसी बालाकोट वाले को पहले चाइना वाले को पैसे कनाल के दो, जी सुकी किनारी डैम दे देते, पारस दे देते, हुण वही चाइनी ये था सुन असन को सारे को लेट उधरों भी पैसे दे सुन, इधरों भी आस्ते सारे चोरों पैसे खा गए हो और उधरों भी तो सुन जो है मिशन लेट किए थे। 200 फुट का पटवारी आया फीतल नाप के सारे को इतला की थी भाई तुसी है 200 फुट बिक गए जी बालाकोट दरिया की साइडा से। वो 200 फुट किस तरह बिक गया भराओ, ओ जी है गौरमेंट की जाए, और गौरमेंट की जायश है नहीं, गौरमेंट पाकिस्तान की पहुंची होना है जलजले को बाद बालाकोट पे। इस दरिया का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं, पंजाब के अंदर जोड़े दरिया हैं उन दरिया की रजिस्ट्रेशन है, कराची के अंदर है, गलगित सकरदू के अंदर रजिस्ट्रेशन है, बालाकोट दरिया कनार की रजिस्ट्रेशन नहीं। और इसके अंदर जोड़े हैं तमाम सरकारी लोगों सुन जोड़े को हुण पता है सब बकरियाल सिटी ये सुकी किनारी डैम बन रहे है, उन्होंने लोगों सुन के कीते, उन्होंने लोगों उधर काम प्रोजेक्ट शुरू किया, लोग अफरा तफरी में मुलवस हो गए। आए था बालाकोट पटवारियों नाल बैठे, पटवारियों नाल बैठ के उन्होंने सुन 10-10 कनाल तो 5-5 कनाल दरिया दे टाया अपनी जगह दी। वो गरीब आवाम के धक्के खावे, गरीब आवाम का क्या हो सी। ये थी बालाकोट के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनकी गुफ्तगू, आपने उनके मसाइल सुने। मेरा ख़्याल है जिन लोगों ने माँ बाप खोए हों, बहन भाई खोए हों, ख़ानदान खोया हो, अपना घर बार वो तबाह हो गया हो, उन लोगों के सर पे हाथ रखना चाहिए, रियासत को हाथ रखना चाहिए। रियासत ज़मीन के ऊपर खुदा की नुमाइंदा होती है, वो जवाबदेह होती है शहरियों को। लेकिन आज भी 15 सालों बाद जिन लोगों के ख़ानदान उजड़ गया हो, माँ बाप, फैमिली, घर सब चला गया हो, उनके सर पर हाथ रखने के बजाय उन्हें दुत्कारा जाए, उनके मसाइल ना निकाले जाएं, तो फिर दोहरी ही किस्म की मुसीबत और अजियत का वो लोग शिकार हैं, एक रियासत की तरफ से और दूसरा खुदा की तरफ से जो उन पे आजमाइश आई। मेरा ख्याल है इस आजमाइश को अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि जो नौजवान हैं जो आज शिकायत लेके रोड पे निकले हुए हैं, इनका मसाइल हल होना चाहिए, इनके मसाइल हल होने चाहिए और रियासत को तवज्जो देनी चाहिए। शहरी ऐसा ना हो कि वो बाहर निकल आएँ, किसी का नुकसान कर दें, ये ठीक नहीं होगा। जो बालाकोट के नौजवान हैं, इनकी आवाज़, इनके दर्द और इनकी गुफ्तगू को सुना जाए। अल्लाह हाफ़िज़।